मैं सास के कदमों में बैठी की कि मुझे पैसे दे दो ताकि बेटी को दवा दिलाऊं। अभी सिर्फ 2 माह की थी और बुखार में तप रही कि सास ने मुझे दौड़ झटका और बोली, अगर बेटा होता तो दे देती, बेटी मर जाए तो अच्छा है। कुछ घंटे बाद मेरी बेटी दम तोड़ गई। मैं बेटी की मेद को सीने से लगाए बोली, अल्लाह तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, जिसकी वजह से मेरी बेटी फोत हुई तो इसे सख्त सजा दे। अगले लम्हे जो हुआ वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। मैं किचन में की, जब मेरे कानों में मेरी बेटी के रोने की आवाज गूंजी, मुझे एक बार फिर से इसकी फिक्र नहीं सताया। घर में मेरे अलावा काम करने वाला और कोई नहीं था। मैं जल्दी से भागती हुई अपनी बेटी के पास गई। मैंने इसे उठाया। वो अभी तक बुखार में तप रही थी। बुखार ऐसा था कि जैसे लग रहा था ये कोई अंगारा हो। मैंने इसे उठाकर अपने सीने से लगाया और किचन में आकर काम करने लगी। मेरी सास अभी तक अपने कमरे में बंद थी। कुछ देर बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई। आते साथ ही वो टीवी लाउंज में बैठ गई। मैं खाना बना चुकी तो अपनी बेटी को गोद में लिए उनके पास आ गई। मेरी बेटी अब बुखार की वजह से बेहोश होने को थी। वो कुछ खा पी नहीं रही थी। इसके मुंह में छाले पड़े हुए थे। 2 माह की मासूम सी बच्ची की। मैंने कुछ देर अपनी बेटी को देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपनी सास की तरफ बड़ी उम्मीद से आनी और कहने लगी, अम्मी खुदा के लिए मुझे कुछ पैसे दे दे ताकि मैं जमर को डॉक्टर के पास ले जा सकूं। उसकी हालत देखे, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बुखार की वजह से इसका सारा जिस्म तप रहा है। ये कोई तीसरी बार होगा जब मैंने अपनी सास को इसके बारे में बताया था। मेरी सास ने एक हकीर सी नजर मुझ पर डाली, फिर एक हकारत भाई नजर मेरी बेटी पर डाली और कहने लगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और खास तौर पर तुम्हारी इस बेटी के लिए तो हरगिज नहीं है। वो मुझे झड़क कर कहने लगी तो मेरी आंखों में मजीद आंसू भरने लगे। मेरा शौहर भी घर पर नहीं था, वो वैसे भी दूसरे मुल्क में था और मेरे तमाम तर जिम्मेदारी इसने अपनी माँ पर डाली हुई थी। और मुझे बयां खिलाने के बाद तकरीबन 6 माह बाद वो गया तो वापस ना आया। अब मैं मुकम्मल तौर पर अपनी सास के रहमो करम पर थी। कभी कभी इसकी कॉल आ जाती तो वो अम्मी से मेरा हाल अहवाल पूछ लेता। इसके अलावा उनका मुझसे कोई राब्ता न रहा था। उनके जाने के 6 माह बाद मेरे यहाँ बेटी हुई थी, लेकिन बेटी होने के बाद मेरी सास का रवैया बदल गया था। जिस तरह वो बदली बैठी थी बिल्कुल इसी तरह ही वो बदल चुकी कि मैंने हाथ जोड़ते हुए अपनी सास की मिन्नत की और कहने लगी, अम्मी जान खुदा के लिए इस नन्ही सी जान की तरफ देखिए। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। मेरी सास ने मुझे एकदम से धक्का दिया तो मैं नीचे गिरते हुए बची थी और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास मुकम्मल तौर पर गुस्से में आ चुकी थी और कहने लगी, खबरदार अगर दोबारा मुझसे अपनी इस बेटी के लिए पैसे मांगे। तेरा अगर बेटा हुआ होता ना तो तुझे मैं सर आंखों पर बिठा दिया होता, तेरे तमाम नाज नखरे उठाती और वो अगर बीमार होता तो खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाती और सबसे महंगा तरीन इलाज करवाती। लेकिन तेरी इस बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, समझी? तुम जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा, अम्मी जान वो मर जाएगी। फिर एक हकार करने लगी, मरती है तो मर जाए, मेरी बिला से मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। अपनी सास के मुंह से निकले हुए ये तमाम अल्फाज मुझे तीर की मानने लगे थे। मैं अपनी बुखार से तपती हुई बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले आई और कपड़ा गीला करके इसके सर पर रखती रही, जिस तरह मैं 2 दिन से रख रही थी। मेरी बेटी ने 2 दिन से कुछ ना खाया था। न जाने क्यों इस मासूम के मुंह में छाले भी पड़ चुके थे। वो तो फेडर के साथ दूध भी नहीं पी सकती कि मैं इसे क्या खिलाती और क्या पिलाती। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास एक ढीला तक मौजूद न था। मैं खाना वैसे ही बना चुकी थी। अब 3 बजे तक मैं बिल्कुल फारिग थी। मैंने अपनी बेटी के सर पर गीला कपड़ा रखना शुरू किया, लेकिन अगले ही 2-3 घंटों में मेरी बेटी की तबीयत मजीद बिगड़ गई और वो खामोशी से इस दारफानी से रुखसत हो गई। मैं फिर भी खामोशी से इसके माथे पर गीली पट्टियां रखती रही। मैं ये नहीं जानती कि इसके हाथ पांव पीले पड़ चुके हैं और वो बेजान हो चुकी है। जब मैंने इसे संभाला तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई कि एकदम से एक चीख मेरे होंठों से निकली कि मेरी सास भागती हुई मेरे कमरे में आई और सफाई करने वाले मुलाजिमा भी आ चुकी थी। वो दोनों भागते हुए आए तो मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए बैठी रो रही थी। मुलाजिमा ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा, मैंने कोई जवाब ना दिया। मुलाजिमा ने मेरी बेटी को संभाला तो इसके भी पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भी झजकते हुए कहने लगी, बड़ी बेबी बच्ची इस दुनिया से चली गई है, इसकी सांस नहीं चल रही। मैं रो रही थी, मुझे किसी चीज का होश नहीं था। आखिरकार जाने कैसे करके ये खबर हमारे महल्ले तक पहुंच गई थी और मेरी फिर बेटी के जनाजे के लिए ऐलान भी करवा दिया गया था। मैं नहीं जानती इसके बाप को इसकी इत्ला कर दी गई थी या नहीं, लेकिन जनाजे के लिए अब लोग हमारे घर पर जमा होना शुरू हो गए थे। लेकिन मैंने अपनी बेटी किसी को भी ना दी। मैं इसे अपने गोद में उठाई अपने सीने से लगाए बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। महल्ले की तमाम औरतें मुझे बच्ची की मेद देने का बोल रहे थे ताकि इसे हुस्ल दिया जाए, लेकिन मैंने एक चीख निकाली और अल्लाह ताली से इंसाफ मांगने लगी। मेरे दिल में बेहद दर्द था
میری ساس دور کھڑی خاموش تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں، وہ دنیا کا سامنا نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی دکھ نہ دیکھا۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیری حکمت کا واسطہ، تو بے شک اچھا بدلہ لینے والا ہے۔ میری بیٹی کی جان جس کی وجہ سے گئی ہے تو اس کی پکڑ سخت سے سخت کر، ابھی کے ابھی مجھے انصاف چاہیے، میں نے لرز کر کہا اور اپنی بیٹی پر اپنے بازوں کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ملازمہ نے میرے ہاتھ سے بچی کو لیا تو دوسری طرف جو کچھ منظر دیکھنے کو ملا وہ سب کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا کہ خدائی کو شاید جوش آیا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن سے نہیں مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا کو سدھار گئے تھے، لیکن یہاں پر مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میری کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ دور کے رشتہ دار ایک عورت تھی کھٹی جس نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا شوہر بھی وفات پا چکا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے اپنی گود لیا اور مجھے پالنے لگی۔ وہ بہت غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی اور جو پیسے بن پڑتے وہ میرا پیٹ پالتی۔ کچھ بڑی ہوئی تو اس نے مجھے اسکول ڈالا اور اسکول کی بھی فیس ادا کرنے لگی۔ میں اسے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، اس نے بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ اس خالہ سے مجھے بڑی عقیدت تھی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی کلاسیں پڑھنے لگی تو خالہ نے میرے لیے محنت زیادہ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اب وہ تین گھروں میں جا کر صفائیاں کرتی، برتن دھوتی اور میری فیس جمع کرتی۔ اگر پھر بھی فیس پوری نہ ہو پاتی تو وہ راتوں کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، کشیدہ کاری کرتی اور جو پیسے بن پڑتے ان سے میری فیس ادا کرتی، اور پھر فیس ادا کرنے کے بعد میرے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا کرتی تھی۔ اکثر خود بھوکی رہ جاتی لیکن مجھے وہ اکثر کھانا وقت پر دیتی۔ کہ یہ بات سچ تھی کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ دن گزرنے لگے اور آہستہ آہستہ خالہ کی صحت گرنے لگی۔ میں بھی اب گریجویشن میں پہنچ چکی تھی۔ خانہ نے مجھے یونیورسٹی بھی بھیج دیا تھا، لیکن یونیورسٹی کی فیس وہ بالکل بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، مجھے بس گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرنی ہے۔ خالہ بس چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ وہ میری ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی کہ میں نے کہا، خالہ جان، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، اس کے علاوہ ہی کچھ اور ہوگا۔ خالہ جان میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا میری خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو، تم پڑھتی لکھتی تو ہی تم ڈاکٹر بنتی نا۔ اب دیکھو تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا ہے تو وہ پیسے بھی مجھے امی سے ہی مانگنے پڑتے تھے۔ اب میں تمہاری فیس بھی میں نے ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے خالہ جان کو اس وہم و گمان سے نکالا اور کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پھر ہوتا چاہیے تھا، بہت ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اپنی بیٹی کے لیے تو مرے یا چاہے جیا جو کرے خود کرے، مجھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں دینا۔ میرے پاس ایک تنکا نہیں تھا۔ میں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے میں عادل سے بات کر سکوں، لیکن عادل سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک ہی موبائل تھا جو امی کے پاس ہی رہتا تھا اور اس پر بھی پاسورڈ لگا ہوتا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے وہ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا تو میں اس کو پاسورڈ نہ کھول سکتی کی۔ خیر میں روتی رہی اور اپنی بیٹی کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ 3 بجے تک میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس قدر شدید بخار نے اس کی جان لے لی تھی، دھیرے دھیرے ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا۔ اب جنازے کا بھی وقت تھا۔ مجھ سے میری ملازمہ بچی کی میت مانگ رہی تھی تاکہ وہ اسے غسل دے سکے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے التجا کی اور انصاف مانگا۔ اسی وقت جب میں نے اپنی بچی کو ملازموں کے حوالے کیا تبھی سبھی لوگوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ ایک کونے میں کھڑی میری ساس وہ ایک دم سے نیچے گر پڑی تھی اور اس کی چیخوں کی آواز پورے حال میں گونجنے لگی تھی۔ اسے ایک دم سے فالج نے آ جکڑا تھا اور اس کا تمام وجود فالج زدہ ہو گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا گیا اور ادھر میری بیٹی کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد انہیں کافی دن تک ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ ان کی بیماری کی اطلاع میری شوہر کو بھی مل چکی تھی، وہ بھی جلد سے جلد پاکستان آیا۔ جب اس نے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے تمام حقیقت اس کو کر کھانا کھاتی اور پھر گھر کے سارے کام نپٹاتی۔ وہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتی رہتی تھیں، لیکن ہر وقت مجھ سے یہی کہتی رہتی کہ بیٹا مجھے تمہاری بہت فکر لگی رہتی ہے، نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں، بس میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میں سکون سے مر بھی سکوں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگتے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں ان سے کہتی، امی خدا کے لیے آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ 2-3 مہینے نوکری کرنے کے بعد میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میں خالہ جان کا اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا سکتی۔ چنانچہ میں انہیں ہاسپٹل لے گئی اور ان کا علاج کرانا شروع کر دیا۔ خالہ کی حالت اب پہلے سے کچھ بہتر ہو رہی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جو پیسے مل رہے تھے
وہ گھر کے کاموں میں، گھر کے اخراجات میں لگتے اور پھر اس کے بعد خالہ کی دوائیوں میں ہی اڑ جاتے۔ ایسے میں ایک روز میں جب اسکول میں داخل ہوئی تو مجھے اسکول میں کچھ الگ سی ہلچل محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسکول میں کوئی نیا آیا ہو۔ میں کافی حیران تھی، لیکن جب میں اسٹاف روم میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اسٹاف میں سے کچھ اساتذہ کی تقرری ہوئی ہے اور کچھ نئے ٹیچرز ہمارے اسکول میں آئے تھے۔ ان میں سے 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا۔ میں اپنے کام سے کام ہی رکھتی کہ نہ کسی سے بولتی تھی اور نہ ہی کسی کی باتیں سنتی تھی۔ میں ان تینوں ٹیچر سے ملی اور پھر خاموشی سے آ کر اپنی کلاس لینے لگی۔ جب بریک کا وقت ہوا اور میں اسٹاف روم میں آنی تو اسٹاف روم کے تمام لوگ کینٹین میں کہ یہ اچھا موقع تھا۔ میں خاموشی سے یہاں بیٹھی اپنے بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے پیچھے سے کر کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے خاموشی سے پیچھے دیکھا تو وہ وہی نیا ٹیچر تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اجنبیوں سے بات کرنے میں ویسے بھی وحشت ہوتی تھی اور یہ تو اجنبی خود ہی میرے اتنا قریب آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مس حیات، کیا آپ ایسے ہی کم گو ہیں یا پھر آپ اسکول میں ہی کم بولتی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ آپ اسکول میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنی کلاس میں جاتی ہیں اور وہاں سے سیدھی اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ آپ کسی لڑکی یعنی کہ کسی فیمیل ٹیچر سے بھی اتنی بات نہیں کرتی؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ اس کے یہ فضول سوالات مجھے بہت ڈسٹرب کیے جا رہے تھے، لیکن میں نے مروتاً کہا، جی میں ویسے ہی کم بولتی ہوں، مجھے زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا مجھے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کیسے فضول کے سوالات لے کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں جتنا اس سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھے کاپی چیک کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا، وہ اپنی باتیں بتانے لگا۔ اس کے مطابق وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس کی ماں نے ہی اسے پالا تھا، لیکن وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو یہ الفاظ میری یادداشت میں رہ گئے، باقی میں اسے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی کہ کافی دیر جب میں نے اسے کوئی دلچسپی نہ دکھائی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا اور میں کر بھی بچوں کی کاپیاں خاموشی سے چیک کرنے لگی۔ اب ہر روز یہی ہونے لگا تھا۔ وہ روزانہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ پہل تو مجھے اس کا یوں اپنے پاس آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک تو میرے گھر کی ٹینشن ہوتی کہ گھر کے تمام اخراجات میرے سر پر تھے، اوپر سے خالہ کی بیماری نے میرے ٹینشن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تھی کہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور اوپر سے اب یہ انسان تھوڑا سا وقت ملتا تھا جب میں یہاں اسکول میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزرتی اور اپنی روزمرہ کی سوچوں اور فکروں سے آزاد ہوتی ہوئی کھلی فضا میں سانس لیتی۔ لیکن اب اس شخص نے یہاں آ کر مجھے بہت تنگ کر دیا تھا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا میں اس عادت کی عادی ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے مانوسیت ہونے لگی۔ اب اگر کبھی کسی روز اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو مجھے بے چینی ہونے لگتی، یا شاید اب یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی نظروں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن پھر اب 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ ریسس کے وقت آ کر میرے ساتھ نہ بیٹھا ہو اور مجھ سے باتیں نہ کی ہوں۔ لیکن آج وہ آ کر بیٹھا تو کچھ بدلا سا تھا، چپ سا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے کہیں باہر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، اسی لیے تو میں بس ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں پر ٹیچنگ کرنے لگا تھا۔ اب 3 مہینے خالہ جان مجھے وہاں سے اب مجھے جاب کے لیے بچپن آفر سے آئی لے ہے کر اور اب اب مجھے تک جانا پالا ہے۔ پوسا میرا ہے، آج یہاں مجھے پر اتنا بڑا کیا ہے، اب اگر آپ سے میں تھوڑا پریشان ہوں تو اب یہ مجھ پر لوگوں کہ میں سے آپ کی دور جانا خاطرداری میرے کروں، لیے میں بہت جلدی کوئی کام کیونکہ یہاں کے سبھی لوگوں کے ساتھ میری پڑھائی اتنی اچھی ہے کہ مجھے کہیں بھی جاب مل سکتی ہے۔ میں کل سے ہی جب اس کے لیے انٹرویو دینا شروع کر لوں گی اور پھر انشاءاللہ بہت جلدی مجھے کہیں اچھی جگہ پر نوکری مل جائے گی۔ پڑھنا لکھتا تو بعد میں ہی چلتا رہے گا، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے۔ خالہ جان سے یہ کہا تو وہ مجھے بے حد دعاؤں سے نوازنے لگی۔ میرے لیے رشتے بھی بہت آ رہے تھے، لیکن میں نے خود خالہ جان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی، نہ ہی مجھے رشتہ کرنا ہے۔ پہلے مجھے آپ کا علاج کرنا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے۔ اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہی، آپ میری دیکھ بھال کرتی رہی، لیکن اب جب آپ کی دیکھ بھال کرنے کا وقت آیا ہے تو کیا میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ خالہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خالہ سے کہا تو خالہ میرے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگی، میری بیٹی، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو جوان ہوتے ایسے ہی نہیں دیکھ سکتا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ بیٹا، میں نہیں جانتی میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ کر کے تمہیں تمہارے گھر کا کر جاؤں۔ لیکن میں نے خالہ کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے انٹرویو دینے لگی۔
بہت جلدی مجھے ایک اچھے اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں صبح صبح خالہ کی دیکھ بھال کرتی، انہیں ناشتہ بنا کر کھلاتی اور پھر اسکول کے لیے چلی جاتی۔ 2 بجے تک میں اسکول سے واپس آتی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی، میں ان کے ساتھ ہی مل اور مجھ پر نام رکھ کر چلا جاتا ہے۔ مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا، بس آپ میں جو کرنا ہے وہ کر لیجئے۔ کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ میں نے یہ کہا تو خالہ جان نے کہا، بیٹا ایک بار لڑکے والوں سے مل لینے میں کیا حرج ہے؟ بس میں کہہ رہی ہوں کہ تم تیار ہو کر آ جانا، کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ آئے اور میں تیار ہو کر نیچے آئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا جس کا نام عادل تھا، جو 3 ماہ تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھاتا رہا اور میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھتا رہا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شکر ہے کہ آپ میرے آنے تک یہیں پر موجود رہیں، مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی اور اڑا لے جائے گا۔ یعنی وہ اپنی پسند سے رشتہ لے کر آیا تھا۔ خالہ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی، ان لوگوں پر مجھ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے اسکول میں پڑھانے کا بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے خالہ جان کو ہاں کر دی اور پھر یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی صورت میں میری شادی اس سے ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میری خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی ہو۔ وہ میری ماں تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی کی۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئیں تو مجھے تب احساس ہوا کہ کیوں خالہ کو اتنی جلدی کی کہ وہ مجھے اپنے گھر کا کر سکے۔ خیر، اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے میرے گھر کا کر گئی تھی اور اب اپنے گھر میں اپنے گھر کو گھر کرنا میری ذمہ داری کی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیا۔ عادل اور اس کی امی بہت اچھے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان سب نے مجھے بالکل بھی پرایا ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا اور بے حد پیار کرتے تھے۔ امی بالکل مجھے میری ماں کی طرح لگتی اور عادل تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرا جو دل کرتا وہ مجھے لا دیتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ تقریباً 6 مہینے تک وہ میرے ساتھ رہے۔ 6 مہینے بعد انہیں پھر سے باہر جانا تھا، لیکن ان 6 مہینوں میں ہمیں یہ خوشخبری بھی مل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھا اور پھر خاموشی سے وہ بیرون ملک چلا گیا اور اب یہاں پر میری ذمہ داری ساس پر آ گئی۔ میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی کی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس حالت میں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جس روز میری ڈیلیوری اور پتہ چلا کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اسی روز سے میری ساس کے تیور بدل گئے تھے اور اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ عادل کی کبھی کبھی کال آتی تو وہ اپنی ماں سے بات کرتا، یا شاید اس کی ماں مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ تھا کہ بس اس کا رابطہ مجھ سے نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ میں نے اب ٹیچنگ چھوڑ دی تھی اور گھر سنبھالنے لگی تھی۔ بیٹی کو پیدا ہوئے اب 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری ساس نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ 2 مہینے بعد میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے تیز بخار نے دبوچا اور مجھے اس کی بے حد فکر ہونے لگی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طریقے سے ٹھیک کروں۔ میرے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوتے، تمام پیسے جو عادل بھیجتے تھے وہ سبھی پیسے ان کی امی کے ہاتھ پر جاتے، میرے ہاتھ پر 1 روپیہ تک نہ آتا۔ گھر کی سبزیاں وغیرہ بھی جا کر وہ خود ہی لے آتی کہ بس میرے ہاتھ میں گنا ہوا سودا سلف دیا جاتا ہے جس سے میں کھانا وغیرہ بنا لیتی، اور پھر اس کے بعد اگر بیماری ہوتی تو وہ پیسے بھی مجھے امی سے ہی مانگنے پڑتے تھے۔ آج بھی میں نے اپنی بیٹی کی بیماری کے لیے پیسے مانگے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پھر ہوتا چاہیے تھا، بہت ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اپنی بیٹی کے لیے تو مرے یا چاہے جیا جو کرے خود کرے، مجھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں دینا۔ میرے پاس ایک تنکا نہیں تھا۔ میں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے میں عادل سے بات کر سکوں، لیکن عادل سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک ہی موبائل تھا جو امی کے پاس ہی رہتا تھا اور اس پر بھی پاسورڈ لگا ہوتا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے وہ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا تو میں اس کو پاسورڈ نہ کھول سکتی کی۔ خیر، میں روتی رہی اور اپنی بیٹی کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ 3 بجے تک میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس قدر شدید بخار نے اس کی جان لے لی تھی۔ دھیرے دھیرے ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا۔ اب جنازے کا بھی وقت تھا۔ مجھ سے میری ملازمہ بچی کی میت مانگ رہی تھی تاکہ وہ اسے غسل دے سکے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے التجا کی اور انصاف مانگا۔ اسی وقت جب میں نے اپنی بچی کو ملازموں کے حوالے کیا، تبھی سبھی لوگوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ ایک کونے میں کھڑی میری ساس وہ ایک دم سے نیچے گر پڑی تھی اور اس کی چیخوں کی آواز پورے حال میں گونجنے لگی تھی۔ اسے ایک دم سے فالج نے آ جکڑا تھا اور اس کا تمام وجود فالج زدہ ہو گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا گیا اور ادھر میری بیٹی کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد انہیں کافی دن تک ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ ان کی بیماری کی اطلاع میری شوہر کو بھی مل چکی تھی، وہ بھی جلد سے جلد پاکستان آیا۔ جب اس نے بچے کے بارے میں پوچھا
تو میں نے تمام حقیقت اس کو بتا دی۔ وہ بہت حیران ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو امی جان نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں، اور تمہارے ساتھ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ امی اس معصوم سی بچی کے سے اتنی خلاف ہو چکی ہیں۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اپنے شوہر کے دکھ کا مداوا بھی میں نہیں کر سکتی کی۔ دوسری طرف اب میری ساس کسی بھی طور نہ بولنے کی سکت میں کی اور نہ ہی اٹھ بیٹھنے کی سکت تھی۔ میری وہ درد کی شدت میں کی جانے والی دعا مکمل ہو چکی کی، مکافات عمل ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ساس کا اس طریقے سے بیمار ہو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دن رات ان کے لیے دعائیں کی، ان کی خدمت کرتے رہی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بولنے کے لیے قابل ہوئی تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی کہ میری ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی ہوگی۔ بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تم مجھے معاف کر دو گے تو خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تم جانتی ہو اس معصوم بچی کی جان میری وجہ سے گئی ہے، اور جتنا پچھتاوا مجھے ہے شاید ہی کسی کو ہوگا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا تھا۔ میری دعا قبول ہو چکی کہ اللہ پر یقین اور بھی پختہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر وقت ہمارے لیے موجود رہتا ہے، ہماری کی گئی ہر دعا قبول لازمی کرتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف تو کر دیا، لیکن وہ آج تک مجھ سے شرمندہ ہے کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے ہی میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے امید سے ہوں، اس بار عادل مجھے اور اپنی ماں کو لیے بیرون ملک آ گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس بار بھی کچھ ویسا ہی ہو جس طرح پہلے ہوا تھا۔ ان کے لیے بیٹا بیٹی کوئی فرق نہیں رکھتی، ان کے مطابق بس اولاد ہونی چاہیے۔ انسان کے بڑھاپے کا سہارا کوئی بھی اولاد بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ساس مجھ سے ابھی تک شرمندہ رہتی ہیں اور بار بار مجھ سے معافی مانگتی ہیں، لیکن میں انہیں معاف کر چکی ہوں۔ پھر بھی اپنی دو ماں کی بیٹی کا دل سے درد ابھی تک نہیں جاتا۔ خدارا ہم بہوؤں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا کہ ہم بیٹے پیدا کریں یا بیٹیاں، خدا کی مرضی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے اور جسے چاہے ایک نعمت بھی نہ دے۔ اس میں ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی سزائیں ہمیں اور ہماری معصوم سی بچیاں کو کیوں دی جاتی ہیں؟ خدارا سوچ لے اور اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیے، اگر ایسا کوئی ہے تو خدا کے لیے اس کے ساتھ رحم کیجیے، اس طرح نہ کیجیے جس طرح میری سانس نے کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور معصوم کی جان چلی جائے اور پھر ساری عمر آپ کی پچھتاوے میں گزر جائے۔